नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो और प्रोग्राम के रौनक को दोबाला कर रहे हैं मारूफ मुफ़क्किर और दानिश्वर नामवर आलिम दीन जनाब मौलाना महमूद अहमद क़ासमी साहब। मिलकर इस्तक़बाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम, खुश आमदीद मौलाना साहब। शुक्रिया। तो नाज़रीन, पूरी टीम भी सलाम पेश कर रही है, कबूल कीजिए और शामिल हो जाइए हमारी गुफ्तगू में। आज का जो मौजू है वो है ज़िंदगी में बरकत लाने वाले आमाल। इससे पहले कि अपने मौजू की जानिब आएँ, पहले तो हम ये जान लें या ये समझ लें कि बरकत कहते किसे हैं। एक दानिश्वर ने कहा है कि गैर महसूस तरीक़े पर अल्लाह ताला के फ़ज़्ल व करम का इंसान की ज़िंदगी में, यानी उसकी हयात में, उसके मालो मता में गैर मामूली इजाफ़ा, ये बरकत कहलाता है। तो हर इंसान चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में इजाफ़ा हो, उसकी उम्र में बरकत हो, उसके माल, उसके औलाद में बरकत हो, उसके घर में खुशहाली हो। लेकिन ये यूं ही नहीं होता। बहुत कुछ इंसान कुछ ऐसे आमाल भी करता है और कुछ अल्लाह ताला का फजल करम भी होता है। तो वो कौन से आमाल हैं जिनसे हमारी ज़िंदगी में, हमारे मालो मता में, हमारे हर काम में अल्लाह ताला की बरकत शामिल हो जाए, उसके बारे में आज मौलाना साहब से जानेंगे। और अगर आप सब अपने जहनों पर थोड़ा सा ज़ोर डालें या याद कीजिए तो आपने देखा होगा कि बचपन में आपकी या हमारी माएँ हर काम बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू किया करती थीं, या जब वो दुआएं देते थे तो कहते थे कि अल्लाह ताला तुम्हें बरकत दे। तो ये वो बरकत है जिसकी तलाश जुस्तजू कल भी थी, या जिसके तलबगार हम कल भी थे, आज भी हैं और तमाम उम्र रहेंगे कि अल्लाह का फजल करम हमारे साथ साथ बरकत के रूप में शामिल रहे। वो अमाल जिनसे हमारी ज़िंदगी में बरकत आती है, उसके लिए मौलाना साहब की तरफ चलते हैं और ये जान लेते हैं कि मौलाना साहब ज़िंदगी में बरकत लाने वाले अमाल के लिए ख़ुद इंसान को कितना नेकुकार होना पड़ता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, हम तमाम लोग शिकवा कुना हैं कि आज हमारी उम्रों में बरकत नहीं है, हमारे कारोबार में बरकत नहीं है और हमारे मालो मता में बरकत नहीं है। इसकी हुसूल याबी के लिए तावीज़ वालों के पास में, गंडा फरोशों के पास में और दीगर लोगों के पास में हम जाते हैं। हालांकि बरकतों को खोलने वाले आमाल और बरकतों का दरवाज़ा खोलने वाली जो चाबियां हैं वो ख़ुद हमारे पास होती हैं, लेकिन हम लोग गौर नहीं करते और सोचते नहीं हैं। उनमें से एक सबसे पहला अमल जिसको कुरान करीम में जगह जगह इरशाद फरमाया गया है, मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, कि जो अल्लाह से डरता है, तक़वे वाली ज़िंदगी अख्तियार करता है, मासियत से दूर रहता है, गुनाहों से बचता है और एहतियात वाली ज़िंदगी गुजारता है, अल्लाह ताला उसको वाफिर तौर से रोज़ी अता फ़रमाते हैं और ऐसी जगह से रोज़ी अता फ़रमाते हैं कि वो हमें गुमान में भी नहीं ला सकता है। कुरान शरीफ में जगह और कोट किया गया है, वलौ अन्न अहलुल क़ुरा आमनू वत्तक़ू लफ़तहना अलैहिम बरकातम मिनस समा, कि अगर क़रिया वाले और गाँव वाले ईमान ले आते, अल्लाह से डरते, तो हम आसमान से बरकतों का नुज़ूल फरमा देते। तो तक़वा और खौफ खुदा और अपनी ज़िंदगी के अंदर एहतियात, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एहतियात का मतलब ये है कि अपनी ज़िंदगी को बहुत ही मुहतात तरीक़े से गुजारना चाहिए। वो चीज़ जो मुश्तबिहात में से हैं, ममनुआत में से हैं, मुहर्रमात में से हैं, उससे अपने आप को बचने और बचाने की कोशिश करना चाहिए। अगर हम उससे बचेंगे, अपने आप को महफूज रखेंगे, तो अल्लाह ताला यहीं से बरकतों का दरवाज़ा खोलना शुरू कर देगा। बिल्कुल मौलाना साहब, और इसी का दूसरा पहलू ये देख लें कि नेकी करने के साथ साथ उन नेकियों की हिफाजत भी ज़रूरी है, क्योंकि नेकियों को बातिल कर देते हैं हमारे गुनाह। तो गुनाहों से बचना ये कितना ज़रूरी है, और ये ख्याल कि अल्लाह ताला हर पल हमें देख रहा है, हम उसकी नज़रों में हैं। कहीं सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं तो हम मोहतात हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की नज़रें जिसके के जद में हम हमेशा हैं, कोई छोटा सा भी गुनाह का ख्याल आए या खुदा न खास्ता इंसान किसी गुनाह का मुर्तकिब हो जाए तो फौरी तौर पर तौबा करके हम नेकोकारों में शामिल हो सकते हैं। अब तक़वा के बाद दूसरा जो मरहला है वो है जब हम ये जान लें कि अल्लाह ताला की नज़र में है, अल्लाह हमारी शहरक से भी ज़्यादा करीब है, हब्लुल वरीद जिसे कुरान पाक में कहा गया है कि शहरक से भी ज़्यादा करीब है, तो फिर उसे याद करना या उसका जिक्र करना, मुख्तलिफ अज़कार हैं जो बरकत लाते हैं, वो अज़कार क्या है मौलाना?
اللہ تعالیٰ کو دوسرے نمبر پر یاد کرنا، اس کا ذکر کرنا۔ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اور دوسرے اللہ کے نام اور اس کے اسماء۔ قرآن کریم کے اندر دونوں کا تذکرہ ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے جس کے قبضے میں بادشاہت ہے، سلطنت ہے۔ دوسری کا ارشاد فرمایا گیا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، کہ تیرے رب کا نام بہت ہی بابرکت ہے، اور اللہ کے نام میں بھی برکت ہے، اللہ کی ذات میں بھی برکت ہے۔ جب بھی ہم کوئی کام کریں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ کا نام لے کر کریں۔ کھانا کھاتے ہیں ہم لوگ تو اللہ کا نام لے کے کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پیتے ہیں، اس کو دیکھ کر پیتے ہیں کہ کہیں پانی کوئی گندا تو نہیں، اس میں کچھ پڑا ہوا تو نہیں ہے۔ تو ہمارا جو بھی عمل ہو اللہ کے نام سے ہو، اللہ کے ذکر سے ہو۔ اگر اس طرح سے ہمارا کام شروع ہوگا اور ہماری زندگی گزرے گی تو اللہ تعالی ہمارے احوال کے اندر، ہمارے کیفیات میں، ہمارے مال و متاع میں برکت کا نزول فرمائیں گے۔ آپ گاڑی کھول رہے ہیں، بسم اللہ کر لیں۔ گاڑی آپ اسٹارٹ کر رہے ہیں، بسم اللہ کر لیں۔ گاڑی میں آپ چابی لگا رہے ہیں، بسم اللہ کر لیں۔ گھر میں داخل ہو رہے ہیں، بسم اللہ کر لیں۔ آپ پانی پینے جا رہے ہیں، بسم اللہ کر لیں۔ بہت سے اس طرح کے مواقع ہیں جہاں پر اللہ کا نام لے کر کے آپ کوئی کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکتوں کا نزول فرمائے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو بڑے ہوا کرتے تھے وہ بچپن میں اپنے بچوں کو سکھایا کرتے تھے کہ بیٹے جب یہ کام کرو، فلاں کام کرو، فلاں کام کرو تو اللہ کا نام لے کے کرو، اللہ اس کے اندر برکتوں کا نزول فرمائے گا۔ آج ہم اپنے زندگی کے اندر تاک جھانک کر کے دیکھ لیں تو واقعی ہماری زندگیاں اس سے بڑی دور ہیں، بڑی دور ہیں۔ کل ایک صاحب کے ساتھ میں تھا تو کئی دروازوں کو کھولتے ہوئے ان کو دیکھا، جتنی بھی دروازے کھولتے ان کو دیکھے انہوں نے بسم اللہ پڑھا، بسم اللہ پڑھا، بسم اللہ پڑھا۔ تو بعد میں کہنے لگا کہ میری عادت بن چکی ہے اس طرح کے جب کام میں کرتا ہوں تو بسم اللہ کرتا ہوں۔ تو بسم اللہ کر کے، اور ہمارے ایک رشتہ دار تھے ان کے ساتھ میں کئی مرتبہ کھانا کھانے کا موقع ملا، تو میں نے بارہا ان کو دیکھا کہ جب وہ پانی پی رہے ہیں، پانی پیتے ہوئے بسم اللہ الحمدللہ، جتنے بھی لقمے وہ منہ میں رکھتے تھے ہر لقمے پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، الحمدللہ الحمدللہ، اور اتنے تازگی کے ساتھ میں کہتے تھے کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ واقعی یہ لقمہ جو گیا ہے ان کے بدن کے اندر پورا جان ڈال دیا ہے۔ اس انداز میں تر و تازہ ہو کر اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نام میں بھی برکت ہے، اللہ کی ذات میں برکت ہے۔ ہم کو اللہ کا نام لے کر کے اس طرح کے متبرک کام کو شروع کرنا چاہیے، اور جو کام بھی اللہ کا نام لے کے نہ شروع کیا جائے گا وہ ناقص رہے گا، دمبریدہ رہے گا، اور پائے تکمیل تک وہ پہنچے گا۔ بالکل مولانا صاحب کہتے ہیں کہ جب شیطان نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تھی تو کچھ چیزوں کا شکوہ بھی کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میرا کھانا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وہ کھانا یا وہ لقمہ جس پہ میرا نام نہ لیا گیا ہو وہ تیرا کھانا ہے۔ تو آج چونکہ اس واقعے کا موقع نہیں ہے، کسی دن انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے آپ سے گفتگو ہوگی، آپ سے رہنمائی لیں گے، لیکن اب ہم آتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ ہم دعا کی طرف آئیں مولانا صاحب، دو اذکار بڑے مفید ہیں۔ اکثر ہمارے بھائی بہن فون کرتے ہیں کہ رزق میں برکت نہیں ہے، روزی میں تنگی ہے، تو آپ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ استغفار کی جو ہے وہ کثرت کیا کیجئے، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والا کبھی ناکام اور نامراد نہیں رہتا۔ تو انشاءاللہ اس پہ بھی کبھی تفصیلی گفتگو ہوگی، فی الحال دعا کی طرف آ رہے ہیں۔ اب وہ ہاتھ جو دعائیں دیا کرتے تھے، یا وہ ہاتھ جو جھولی پھیلا پھیلا کر اپنے بچوں کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، نئی نسل کے والدین میں دعا دینے کا چلن کم ہوتا جا رہا ہے۔ اپنے اسلاف پر جب نظر ڈالتے ہیں تو وہ ہر چھوٹے بڑے کام پر، کوئی بچہ پانی لا کر دے رہا ہے، جیو خوش رہو، یا اللہ تعالیٰ ہمیشہ خوش رکھے، یا نصیبوں کی دعا دیا کرتی تھی مائیں۔ تو یہ جو دعا ہے مولانا صاحب، اس میں کتنی تاثیر ہے اور اس سے برکت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ دعا کے اندر تاثیر اور دعا کے اندر بہت ہی زیادہ برکت ہے۔ ایک تو ہے دعا کروانا اور ایک ہے دعا لینا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ دعا کروانا کہ ہم نے آپ سے کہا دعا کے لیے، اپنے ناظرین سے ہم نے دعا کے لیے کہا، اپنے والدین سے دعا کے لیے کہا، اعزاء اقربا سے کہا، اپنے بزرگوں سے اکابرین سے ہم نے دعا کے لیے کہا، یہ تو دعا کروانا ہوا۔ ایک ہے دعا لینا کہ ہم نے اپنا کردار ایسا بنایا ہے، اپنے اعمال ایسے بنائے ہیں، اپنا چہرہ مہرہ ہم نے ایسا بنایا ہے، یا اپنی شخصیت کو اس طرح سے اس سانچے میں ڈھالا ہے کہ واقعی دیکھ کر کے لوگوں کو اللہ کی یاد آ جائے۔
ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا اچھا ہو، جس کو دیکھ کر کے لوگ اچھا محسوس کریں، اور گھر والے بھی دعا دیں، ماں باپ بھی دعا دیں، رشتہ دار بھی دعا دیں، ملنے جلنے والے بھی دعا دیں کہ بھئی دیکھو کتنا نیک بچہ ہے، فلاں کا بچہ ہے، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کی بیٹی ہے۔ اگر اس انداز میں لوگ کہنا شروع کر دیں تو گویا یہ کہ آپ نے اپنے آپ کو ان اعمال پر اس طرز پر ڈھالا ہے جس سے دعائیں ملتی ہیں، دعائیں حاصل کی جاتی ہیں۔ بالکل صاحب، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آیا کرتے تھے جی کہ میرے لیے دعا کیجیے، کوئی واقعہ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو؟ ایک تو واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اس کے تعلق سے، اور دعاؤں سے واقعی تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں۔ ایک صاحب تھے جو بٹوارہ ہو رہا تھا، میراث تقسیم ہو رہی تھی، تو میراث کے تقسیم کے دوران 3 بھائی تھے، تو ایک چھوٹے بھائی نے کہا کہ بھائی مجھے تو مال و متاع سے کوئی زیادہ حرص نہیں ہے، اور آپ لوگ اس مال و متاع کو، کھیت کھلیان کو، گھر بار کو لے لو، بس ہمیں تو اپنے ماں باپ چاہیے اور ان کے دعائیں چاہیے، میں ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، ان کو اپنے ساتھ میں رکھنا چاہتا ہوں۔ تو مال و متاع کی طرف ان کا دھیان نہیں گیا، بلکہ والدین کی خدمت کو انہوں نے اپنی دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے سب سے بڑی سعادت کو سمجھا، تو اپنے ماں باپ کو انہوں نے اپنی خدمت میں حاصل کر لیا، ان کی خدمت کرتے رہے یہاں تک کہ ماں باپ کا انتقال ہو گیا۔ کسی موقع پر باپ نے کہا تھا کہ بیٹے کوئی ایسا کام کرنا، کوئی ایسا عمل کرنا جس عمل کے اندر برکت ہو، بے برکت والے اعمال مت کرنا، چاہے تم کو وہ تعداد میں زیادہ محسوس ہو لگے لیکن اس کی طرف توجہ مت دینا۔ ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے، وہ ایک مرتبہ سوئے ہوئے ہیں، خواب میں کوئی شخص آیا، وہ کہتا ہے کہ بھئی فلاں جگہ جاؤ، کسی پتھر کے نیچے 50 دینار پڑے ہوئے ہیں، وہاں سے جا کر کے حاصل کر لو۔ صبح بیدار ہوئے تو اپنی اہلیہ سے کہا کہ بھئی ایسے ایسے خواب دیکھا ہے اور وہاں 50 دینار پڑے ہوئے ہیں، لیکن خواب کے اندر میں نے جب پوچھا تھا ان سے کہ بھئی اس میں برکت ہے تو انہوں نے کہا نہیں برکت نہیں ہے، تو اس لیے میرا ارادہ ہے کہ میں اس دینار کو نہیں لاؤں گا۔ اہلیہ نے کہا نہیں لے آؤ، دیکھا جائے گا اس کے بعد، لیکن ان کی توجہ نہیں گئی، چونکہ ضمیر و خمیر میں پڑ چکا تھا، کام وہی کرنا ہے جو برکت والے ہیں۔ ایک بار پھر خواب آیا کہ بھئی ایسا ہے، فلاں پتھر کے نیچے 10 دینار رکھے ہوئے ہیں، جا کر کے وہاں لے لو۔ لیکن پوچھ لیا کہ بھی برکت ہے کہ نہیں ہے، انہوں نے کہا نہیں برکت تو نہیں ہے اس کے اندر۔ صبح پھر بیدار ہوئے اور اہلیہ سے کہا کہ بھی دیکھو ایسے سے پھر خواب دیکھا ہے، وہ 10 دینار ہیں فلاں پتھر کے نیچے رکھے ہوئے ہیں لیکن برکت نہیں ہے۔ اہلیہ نے پھر کہا کہ دیکھو میں نے کہا تھا نا جا کے لے آؤ، پہلے 50 تھے، اب وہ 40 گھٹ گئے، 10 ہی رہ گئے ہیں، کم سے کم کچھ تو کام نکل جائے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، چونکہ برکت نہیں ہے اس لیے میں لے کر نہیں آؤں گا۔ پھر آگے خواب دیکھتے ہیں کہ اس پتھر کے نیچے صرف 1 دینار ہے۔ پوچھا بھئی برکت ہے؟ انہوں نے کہا ہاں برکت تو ہے اس کے اندر۔ صبح اہلیہ کو بتلایا اور گئے اور اس دینار کو وہاں سے اٹھایا، راستے میں آ رہے تھے تو خیال آیا کہ بھئی بہت دن ہو گیا، کوئی اچھا پکوان، کوئی اچھی ڈش گھر میں نہیں بنی ہے، چلو مارکیٹ سے کچھ لے لیتا ہوں۔ دیکھا مارکیٹ میں، بازار میں مچھلی بک رہی تھی تو ایک مچھلی انہوں نے خریدی، مچھلی لے کر آئے اور اہلیہ سے کہا کہ بھئی وہ 1 دینار میں نے اٹھایا تھا وہاں سے اور مارکیٹ سے میں مچھلی لے کر آ رہا ہوں، بہت دن ہو گیا کوئی اچھا کھانا نہیں پکا ہے، یہ کھانا تیار کرو۔ جب وہ اس مچھلی کو کاٹا ہے تو کاٹنے کے بعد اس میں سے ایک ڈائمنڈ نکلا، ایک ہیرا نکلا، اور پھر اس ہیرے کو جب جوہری کے پاس لے کر کے گئے، اس کا جو وزن کیا گیا، تولا گیا ہے، تو تول کے بعد اتنی اس کے رقم بنتی ہے کہ وہ ساری رقم ان کی پوری زندگی کے لیے کافی اور شافی ہو گئی۔ تو اس طرح سے برکت والے اعمال ہوتے ہیں، تو کبھی کبھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ کاؤنٹ کے اعتبار سے کم ہے، لیکن اللہ رب العزت اس کے اندر وہ صلاحیت دیتے ہیں کہ وہ آپ کی زندگی کے لیے کافی اور شافی ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دیکھنے میں تو بہت سارا لگتا ہے، لیکن بس وہ گھر لاتے ہی سارے روپے پیسے بس تھوڑی دیر کے اندر بڑھ جاتے ہیں، یہاں گئے وہاں گئے اور جیب خالی ہو گئی۔ بالکل ویسے ہم اس طرف بھی آئیں گے۔ اب جیسے بھی آپ نے بہت اہم ایک بات کہی تھی، اس نقطے کو تھوڑا پھیلانا چاہتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کیجیے گا یا مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھنا یا دعا کے لیے کہنا بہت اچھی بات ہے، جیسے بھی آپ نے حضرت ابو ہریرہ کا ذکر کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک کے پاس گئے اور کہا یا رسول اللہ آپ جو کچھ فرماتے ہیں میں اسے یاد کرنے کی کوشش تو کرتا ہوں لیکن مجھے بھول جاتا ہے، دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اچھی اور مضبوط یادداشت دے۔ تو رسول پاک نے دعا کی ان کے لیے، اور واقعی اس کے بعد ان کا خود یہ قول ہے کہ میں نے جو کچھ سنا وہ ایسے ازبر ہو گیا، میری یادداشت میں یوں محفوظ ہو گیا جیسے وہ
پتھر کی لکیر ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ کتنے بڑے وہ حدیث کے راوی ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سن کر وہ یاد کر لیا کرتے تھے. یہ تو ایک بات ہے کہ دعا کے لیے کہنا، اور رسول پاک سے دعا کے لیے کہنا ہی تو اپنے آپ میں بہت بڑا ہے، بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے. اب آتے ہیں ایسے کام کرنا جس کی طرف آپ نے بھی توجہ دلائی کہ خود دل سے نہیں روح سے دعا نکلے. حضرت انس نے 10 سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. اب آپ یہ سوچئے ایک چھوٹے سے بچے کے طور پر وہ آئے تھے رسول پاک کے پاس، شاید 10 سال عمر تھی اور مزید 10 سال رسول پاک کے ساتھ رہے، تو رسول پاک کی کتنی خدمت کی ہوگی. رسول پاک نے ان کو جب دعا کی دی کہ یا اللہ انس کی عمر میں، انس کے رزق میں اور انس کے مال میں، اولاد میں برکت عطا کر. تو حضرت انس کا خود یہ کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا نوازا، اتنا نوازا. عمر دیکھیے آپ تقریباً 105 سال سے زیادہ وہ زندہ رہے. مال و متاع کا کہنا یہ تھا کہ جو ان کے کھجور کے باغات تھے، باقیوں کے سال میں ایک بار پھل دیتے تھے، ان کے باغات 2 بار پھل دیا کرتے تھے. یہ خود کہتے تھے کہ میں سونے کی اینٹوں کو لکڑی کاٹنے والی کلہاڑی سے توڑا کرتا تھا. اس زمانے میں سونے کی اینٹوں کا تصور تولے کی بات نہیں ہے، سونے کی اینٹیں ہیں. اب ہم آتے ہیں اولاد کی طرف. تقریباً 100 سے زائد پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، پڑپوتے پڑپوتیاں، یعنی ان کی جو اہل و اولاد تھی ان کی نظروں کے سامنے ان کی تعداد 100 سے زیادہ تھی. تو یہ کوئی ایسا کام کرنا جس سے دل نہیں روح دعا دے. اس نقطے کو تھوڑا سا پھیلائیے مولانا صاحب کہ کیوں ہم نے آج ایسے چھوٹے چھوٹے کام کرنے چھوڑ دیے ہیں جس سے واقعی انسان جانور بھی اظہار تشکر کرتا ہے یا اس کے دل سے بھی دعا نکلتی ہے، کیونکہ ہر تر کلیجے والے کے ساتھ اللہ نے کہا ہے کہ نیکی کرو. تو ایسے کام ہم نے کیوں کم کر دیے ہیں اگر چھوڑے نہیں ہیں تو؟ اصل میں اگر ہم اپنا مشاہدہ کریں گے، اپنی غریبانوں میں جھانکیں گے، دیکھیں گے، تو کہیں نہ کہیں اور ہر موقع پر ہم سیلفش ہوتے نظر آ رہے ہیں. خود غرضی ہمارے اندر ہے. دوسروں کے لیے جینا، دوسروں کے لیے مرنا، دوسروں کے لیے کمانا، دوسروں کے لیے بھاگ دوڑ، یہ ہماری زندگیوں کے اندر نہیں ہے. آپ دیکھیں گے ہمارے اسلاف کو جنہوں نے آج نام کمایا ہے، جن کا نام سنہرے حروف سے لکھا جاتا ہے، جن کے تذکرے ہم کرتے ہیں، ان کی تاریخ اور ان کے سوانح حیات کا مطالعہ کرنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی جو کچھ کیا انہوں نے اپنے ذات کے لیے نہیں کیا ہے. وہ فنا فی اللہ تھے، فنا فی رسول تھے. خدمت خلق ان کا جذبہ تھا، ان کا شعار تھا. یہاں تک کہ کمانا، بھاگ دوڑ، صبح و شام جو کچھ ہوتی تھی ان کی عوام کے لیے ہوتی تھی، عوام الناس کے لیے ہوا کرتی تھی، اللہ کے بندوں کے لیے ہوا کرتی تھی. تو اسی کے لیے ان کا سونا اٹھنا جاگنا بیٹھنا ہوا کرتا تھا. خود آپ نبی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لیں. آپ نبوت سے پہلے بھی اور نبوت سے بعد بھی اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنے مال و متاع تھے وہ سارے مال و متاع دین اسلام کی نشر و اشاعت پہ، بیواؤں پر، یتیموں پر، مفلوق الحال پر خرچ ہوتے رہتے تھے. اور نبی علیہ السلام نے پھر نبوت کے بعد بھی جو کچھ بھی آپ کے پاس میں فتوحات میں سے آتے تھے وہ مانگنے والے، سائل اور ضروریات، یہاں تک کہ کوئی قرض لینے والا آتا تھا اور آپ کے پاس میں نہیں ہوا کرتا تھا تو آپ دوسروں سے قرض لے کر کے اس کو دے دیا کرتے تھے. تو اگر اس طرح کے ہمارے حالات ہوں گے تو ایسا نہیں ہے کہ لوگ ہم کو یاد نہیں کریں گے. لوگ کہنے سے پہلے ہمارے لیے دعائیں دیں گے تو اچھے کاموں سے لوگوں کو یاد کیا جاتا ہے اور اسی بنیاد پر لوگوں کی زبان سے دعائیہ کلمات اور الفاظ نکلتے ہیں. بالکل صاحب. اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رزق حلال یہ بھی برکت لاتی ہے، اس میں بھی برکت ہے. موقع ملا تو اور جو کچھ اعمال رہ گئے ہیں ان پہ آپ سے ضرور بات کریں گے، گفتگو کریں گے، رہنمائی لیں گے. لیکن مدھیہ پردیش چل رہے ہیں صوفیہ کے پاس. جی صوفیہ صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے؟ صوفیہ ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. ہیلو. سن رہے ہیں آپ کو، فرمائیے. ہاں ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال بتائیے. جی یہ پوچھنا تھا کہ ہمارے گاڑی ہے بکنگ سے چلتی ہے وہ گاڑی. ہاں. تو ایسا ہوتا ہے کہ کبھی گاڑی کی بکنگ ڈبل آ جاتی ہے ایک ہی دن میں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 15 دن تک آتی ہی نہیں ہے. تو اس کے لیے آپ کچھ وظیفہ بتائیے. اور ایک سوال اور تھا کہ گاڑی پہ کیا بیٹھ کے، گاڑی کے اندر بیٹھ کے مزمل شریف پڑھ سکتے ہیں کیا؟ ٹھیک. نور الحسن صاحب فرمائیے بھائی، آپ کا سوال کیا ہے؟ نور الحسن صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں آپ؟
نور بھائی اگر ہماری آواز پہنچ رہی ہے تو سوال بتائیے. ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. مولانا صاحب ان کو گھبراہٹ گیس کی وجہ سے گھبراہٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. جی میں کتنا دوا کرتا ہوں, بہت دوا کیا آپ نے, لیکن گھبراہٹ نہیں جاتی ہے. ٹھیک ہے نور بھائی, آپ کا سوال طبی نقطۂ نظر سے جو ہے وہ ہم محفوظ کر لیتے ہیں انشاءاللہ مجاز صاحب کی آمد کے لیے. انشاءاللہ بہت جلد وہ ہوں گے ہمارے اس پروگرام میں. فی الحال وظیفے کے لیے مولانا صاحب سے کچھ جاننا چاہیں تو کیا بتائیں گے مولانا صاحب؟ دیکھیے وظیفے کے لیے تو ایک دعا آپ یاد کر لیں, اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجزام وسیء الاسقام. اور آپ سے درخواست ہے کہ تھوڑا سا وقت نکال کر کے چہل قدمی کر لیا کریں, مارننگ واک کر لیں. اور ایک بات جو سمجھ میں آ رہی ہے کہ کچا دودھ جو پکا ہوا نہ ہو, ابلا نہ ہو, آدھا گلاس دودھ اور آدھا پانی سونے سے پہلے اگر پی لیا کریں یہ, تو شاید کہ یہ گیس وغیرہ کی بیماری سے محفوظ رہیں. اور ایک برتن پہلے استعمال ہوتا تھا تانبے کا, اگر اس میں پانی پینا شروع کر دیں, کھانا کھانا شروع کر دیں, تو اللہ رب العزت نے جو دھات ہیں اس طرح کہ اس میں کچھ خصوصیات رکھے ہیں, چونکہ اللہ کی عطا کی ہوئی ہے خصوصیات, تو اس کے استعمال کرنے میں, اس سے فائدہ حاصل کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ہم دیکھتے تھے کہ اپنے بچپن میں کہ اس تانبے کے برتن بڑے خوب استعمال ہوا کرتے تھے, لیکن آج وہ کانچ کے برتن اور فائبر کے برتن, یہ فلاں اس میں بڑا نقصان ہے. اس کے اچھے تو لگتے ہیں, چکنے چپڑے وہ لگتے ہیں, لیکن اس میں نقصان ہے. فائدہ اس کے اندر ہوا کرتا تھا جس کو ہمارے پروج استعمال کیا کرتے تھے, اور آج ہم نے اس کو بیکار سمجھ کر کے چھوڑ دیا. تو کالرز اور ہمارا سب گجرات چل رہے ہیں نیلوفر کے پاس. جی بتائیے نیلوفر, سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن, آج میں بہت خوش ہوں, میرا کال لگ گیا, بیچ میں بھی لگا تھا اور دوسرے مولانا بیٹھے تھے, تو اللہ پاک آپ کو ہزاروں برس کی عمر عطا فرمائے. مولانا صاحب کو بھی اللہ پاک ہزاروں برس کی عمر عطا فرمائے. دیدی میرا ایک کال ہے. جی بتائیے. میری ایک منت ہے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے عرض کیا ہے, اور وہ منت میرے سپنے میں ہی آ گئی ہے. کبوتر آ کے بتا رہا ہے تمہاری اللہ تعالیٰ نے 70ویں چاند میں دعا رکھی ہے. 70ویں چاند میں دعا رکھی ہے. کیا دیدی یہ کس طرف اشارہ ہے منت کا؟ اللہ تعالیٰ نے 70ویں چاند میں دعا رکھی ہے, لیکن خبر نہیں پڑتی کہ کون سا 70واں چاند. بہن یہ دعا بتائیں, کر دو میری دعا قبول ہو جائے. اس کا مطلب کہ ابھی آپ نے جو منت مانی تھی وہ پوری نہیں ہوئی ہے؟ نہ پوری نہیں ہوئی, لیکن وہ سپنے میں میرے کو کبوتر آ کے بتا رہا ہے. منت کیا امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے کچھ انہوں نے منت مانی تھی. کیا چیز مانگی آپ نیلوفر, آپ ہیں فون لائن پر؟ ہاں آپ نے منت میں کیا چیز مانی ہے؟ کیا اللہ منت میں نے پیسے کی تھوڑی پیسوں کی دعا مانگی تھی, پیسوں میں مدد کر دے ایسا. تو آپ منت پھر کیسے پوری کریں گی؟ غریبوں کو کھانا کھلانے کی منت مانی تھی؟ نہیں, میں نے وہ کھیر بناتے ہیں نا اپنے, کھیر کے کوڑیے 12 امام کے بھرتے ہیں. ٹھیک, آپ کا سوال پہنچ گیا. تھوڑا سا انتظار, سفینہ سے بھی بات کر لیتے ہیں. جی بتائیے سفینہ, سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. ہلو, سن رہے ہیں آپ کو, سوال بتائیے. ہاں بس جی, کیسا میں ہمارے ابو کے طبیعت بہت دن ہو گیا خراب ہے معلوم, اور ان کے لیے دعا کر دو بولو مولانا کو. پھر ابھی میرا جو کام میرے بچے کا لگ گیا ہے, اللہ کو معلوم کیا ہے کہ ماجرا وہ آفیسر لوگ کا کچھ جواب دیتے نہیں, کیا آگے کچھ اچھا کام ہے نہ کیا ہونے والا ہے, کیسا اس کے حق میں بھی دعا کر دو معلوم. جی اور میرے بھائی بہن ہم لوگ سب کیسا اچھے رہتے مل مال کو, ان کے لیے بھی دعا کر دو مولانا کے ساتھ. بہتر. جی مولانا, جو بیٹے کا مسئلہ ہے, جاب لگ گئی ہے غالباً, جی تو ان سے میری درخواست یہ ہے کہ وہ بچہ یا عزیز ہو اگر روزانہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کرے گا تو انشاءاللہ العزیز اس میں استقامت بھی آئے گی, اور جو اور دیگر لوگ ہیں وہ مسخر ہوں گے انشاءاللہ. جی, والد کی صحت کے لیے دعا, گھر والوں میں اتفاق و اتحاد کے لیے دعا. میری دعا ہے خود اپنے لیے اور تمام ناظرین کے لیے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے, اور کسی بھی ناگہانی آفت اور بلا سے محفوظ فرمائے. آمین. پہلی کالر نے سوال کیا تھا مولانا صاحب کہ کبھی کبھی جو بکنگ ہے وہ ماشاءاللہ 2 گنی ہوتی ہے, کبھی کبھی اس میں کمی آ جاتی ہے, یہ ایک بات. دوسرے انہوں نے کہا تھا گاڑی میں بیٹھ کر, کار میں بیٹھ کر سورہ مزمل شریف پڑھ سکتے ہیں. دیکھیے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء,
یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو دینا چاہے دے اور جتنا دینا چاہے اتنا دے۔ 5 انگلیاں برابر ہوتی نہیں ہیں، کبھی ڈبل آ گئی ہیں، کبھی 3 مرتبہ بھی آ سکتی ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کال نہ آئے آپ کے پاس میں۔ تو اللہ کی اپنی مرضی ہے، تو اپنے رب کی مرضیات پر ہمیں جینے کی کوشش کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ تلاش کرنا چاہیے کہ 100 روپے کے اندر اللہ تعالیٰ برکت کیسے ڈال دے، 1000 میں کیسے برکت ڈال دے۔ ہمیں تو یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ اس 1000 میں برکت ڈال دے۔ اس بات کی دعا کم کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ 1000 کے بجائے ہم کو 3000 دے دے، 3000 دے دے۔ اس کی دعا کم کرنا چاہیے، بلکہ اس کی دعا زیادہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی 1000 میں اتنی برکت دے دے کہ جو 3-4 پہ حاوی ہو جائے۔ اور رہی بات قرآن شریف کے تلاوت کی، سورہ مزمل کے پڑھنے کی، تو پڑھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ اور حرج نہیں۔ جی، بہت سے اللہ کے بندوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنی روزانہ کی کمائی میں سے، جن کے ڈیلی بیسس پہ ہوتی ہے انکم، وہ کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں ضرور دیتے ہیں۔ جی، اور یہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا دروازہ ہے یا ایسی چابی، اس کو شاہ کلید کہہ سکتے ہیں ہم، جی، کہ روزی کے دروازے غیب سے کھلتے ہیں۔ اللہ سے معاملہ ہوتا ہے نا، جی، تو اللہ نوازنے والا ہے، وہ جتنا چاہے نواز دے۔ 2 کالرز ہیں، نرگس آپ سے مخاطب ہیں، مختار بھائی تھوڑا سا انتظار، آپ سے بھی بات کریں گے۔ جی نرگس صاحبہ فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ میرے 3 بچے ہوئے ہیں، ہاں جن میں میرا پہلا بیٹا ریحان خان ابھی میرے پاس موجود ہے، ہاں اور 2 بچے میرے فوت ہو گئے ہیں، ایک فرحان اور ایک جویا۔ جی، میرے بڑے بچے کے بعد کے 2 بچے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میرے بچوں کے ساتھ کیا حالات ہو رہے ہیں کہ ایک بیک وہ ایسا حالات سے مطلب گزار جا رہی ہوں میں۔ مجھے کوئی ایسی دعا بتائیں کہ میں اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے دعا کروں۔ بہتر، تھوڑا سا انتظار، اللہ تعالیٰ آپ کو نعم البدل عطا کرے۔ تھوڑا سا انتظار، مختار بھائی کا سوال لے لیں۔ مختار بھائی سوال بتائیے۔ مختار بھائی سن پا رہے ہیں ہمیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ وبرکاتہ۔ ہماری امی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے، ان کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ ہمارے بچوں کے لیے دعائیں، اور کاروبار میں برکت کے لیے کچھ دعا بتائیے۔